मसीह यस्सु के बहुत ही खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। और मेरी दुआ है कि खुदावंद हम सबको बाइबल सीखने का, दुआ करने का गहरा जज्बा दे, ताकि हम शिद्दत के साथ दुआ भी कर सके, शिद्दत के साथ बाइबल भी पढ़ सकें। और क्योंकि ये बड़ा ही ज़बरदस्त बात है कि जब हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो हम खुदा को जानते हैं, और जब हम दुआ करते हैं तो उस बाइबल को जो हमने पढ़ी होती है उसके मुताबिक खुदा के साथ रफ़ाकत रखते हैं, फेलोशिप करते हैं। तो ये बड़ा ही ज़रूरी है। दुआ करने के लिए बाइबल मुक़द्दस का आना बड़ा ही ज़रूरी है। तो इसलिए हमें बाइबल मुक़द्दस को जानना बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बाइबल नहीं पढ़ते तो हमें दुआ नहीं आएगी। क्योंकि हमारी जो अपनी दुआएं हैं वो आसमान पर नहीं पहुंचेंगी, लेकिन जो दुआ हम कलाम के मुताबिक करेंगे वो दुआ आसमान पर पहुंचेगी। आमीन। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ें, और और जब हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ेंगे तो खुदा हमें खुदा के साथ हम खुदा को जान सकते हैं। एस्टर एक बात कह रही थी कि जब हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो यीशु ने कहा कि तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। और हम उसके हुक्म कहाँ से जान सकते हैं? बाइबल मुक़द्दस में से। जब मैं किसी से प्यार करता हूँ, या आप किसी से प्यार करना चाहते हैं या करते हैं, तो क्या करते हैं कि उसकी अदात को, उसकी क्या पसंद है नापसंद को जानते हैं कि, और यीशु की पसंद और नापसंद को जानने के लिए हमें क्या पढ़ने की ज़रूरत है? बाइबल मुक़द्दस को पढ़ने की ज़रूरत है। और इसी तरह से हम खुदावंद को जान सकते हैं। तो हमने अनाजील को सुनाने का, सीखने का सिलसिला जो शुरू किया है, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम्स में बताया कि पास्टर सैमसन साहब जो है वो मत्ती की इंजील को हमें सिखाएंगे, और जो अपना नवीद गिल साहब जो है वो लूका की इंजील में से सुनाएंगे, और जैस्पर पॉल साहब जो है वो यूहन्ना की इंजील में से सुनाएंगे, सिखाएंगे। तो मैं देख रहा था कि काफ़ी जो व्यूज़ लोगों ने वॉच किए हैं, और आप इसमें शामिल हों कि जब आप, मैं तो भेजता ही हूँ जिन जिनों को, जो जो भी मेरी लिस्ट पर हैं उनको भेजता हूँ। तो आप भी ये ना समझे कि यार ये तो जैस्पर का पैगाम है, जैस्पर की जिम्मेदारी है, वो भेजे, या ये नवीद का पैगाम नवीद ने सुनाया तो वो भेजे, या ये तो माइकल ने सुनाया तो वो भेजे। नहीं, या सैमसन नहीं, हम सब ने जितने भी हम हमारे व्हाट्सएप की लिस्ट है या मैसेंजर की लिस्ट है, उन सब पर वो आप भेज सकते हैं। और यही एक तरीकाकार है कि हम भी अंजील की मुनादी कर रहे हैं। आमीन। हम क्या कर रहे हैं? अंजील की मुनादी कर रहे हैं इस तरह से। तो आप ज़रूर, और जितनों को आप भेजते हैं उनसे ये भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी नए हमारे मैसेजेस आते हैं वो उन तक आसानी के साथ पहुंच सकें। तो ये हमारा एक, ये हम अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहे, हम अंजील को प्रमोट कर रहे हैं। आमीन। ना किसी प्रीचर को प्रमोट कर रहे हैं, हम अंजील को प्रमोट कर रहे हैं, हम खुदा की बादशाहत को वुसअत दे रहे हैं। आमीन। तो ये हमारी सोच होनी चाहिए। प्रेज का। और आज जैसे मेरे हिस्से में आया कि मरकस की मार्फत लिखी गई इंजील के को सिखाऊं, और सिखाने का जो अमल है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। जब हम सिखाते हैं तो सिखाने से ज़्यादा हम सीखते हैं। तो मैं काफ़ी जो नई बातें खुद भी इसमें से सीख रहा हूँ, तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि ये बड़ा ही मेरे लिए फ़ायदा मंद हो रहा है। तो आज हम इस पूरे बाब को, जिसकी तकरीबन 45 आयात हैं, हम पढ़ेंगे। तो तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू।
جیسا یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر شروع میں ہی یسوع کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، اور پھر نبوت جو پرانے عہد نامے میں یسایہ کی کتاب میں کہی گئی ہے وہ اس کو بھی پورا کرتا، اور پھر ملاکی کی کتاب میں بھی یہ لکھا ہے دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں، وہ بھی اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو تیری راہ تیار کرے گا، بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یوحنا آیا اور بیابان میں بپتسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرتا تھا۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ گناہوں کی جب ہم توبہ کرتے ہیں تو توبہ کے ساتھ ساتھ جو یہ بپتسمہ ہے، اصل میں یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پطرس نے کہا اعمال کی کتاب میں کہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اپنے گناہوں کے چھٹکارے کے لیے تم کیا کرو؟ توبہ کرو اور بپتسمہ لو۔ تو یہ بپتسمہ جو ہے وہ اصل میں ہماری توبہ پر ایک مہر ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ واقعی ہم نے توبہ کی ہے۔ آمین۔ اور کئی دفعہ لوگ جو ہے اس کو کہتے ہیں نہیں توبہ بپتسمہ، ڈاکو نے کون سا بپتسمہ لیا؟ اگر آپ سلیپ پر چڑھے ہوئے ہیں آپ تو پھر نہ لیں، لیکن اگر آپ کے پاس موقع ہے تو آپ ضرور بپتسمہ لیں، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ آپ کی توبہ پر ایک مہر ہے۔ توبہ کے بپتسمہ کی منادی، کس کا بپتسمہ کیا ہے؟ توبہ کا بپتسمہ ہے۔ تو جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں، اعمال کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ توبہ کا بپتسمہ، اور یسوع کے جو آخری الفاظ ہیں کہ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ اور یہودیہ کے ملک کے سب لوگ اور یروشلم کے سب رہنے والے نکل کر اس کے پاس گئے، اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم پہلا عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہمیں نجات کی ضرورت ہے۔ گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا، اور یوحنا اونٹ کے بالوں کا لباس پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا۔ کئی جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا کہ ایک دفعہ ایک بائبل میں نے پڑھی، وہاں پر لکھا ہے کہ ایکچولی یہ لوکسٹ بینز تھے، یہ ٹڈیاں والی، جو وہ ٹڈیاں نہیں جو اڑتی پھرتی ہیں وہ والی نہیں، لیکن خدا جانتا ہے کیا ہے، لیکن اینی وے پریز گاڈ جو بھی تھا۔ اور یہ منادی کرتا کہ میرے بعد وہ شخص آنے والا جو مجھ سے زوراور ہے، میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ میں نے تم کو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ اور ان دنوں ایسا ہوا کہ یسوع نے گلیل کے ناصر سے آ کر یردن میں یوحنا سے بپتسمہ لیا، اور جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فی الفور اس نے آسمان کو پھٹتے اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آسمان جو ہے، یہاں پر لکھا ہے آسمان کو پھٹتے کھلتے، اور دیکھا ہے۔ کس نے دیکھا؟ یسوع مسیح نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد کس نے دیکھا ہے؟ یوحنا نے دیکھا۔ یوحنا نے کیوں دیکھا؟ اگر ہم بائبل مقدس کو یوحنا کی انجیل میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یوحنا کو یہ بتایا گیا تھا کہ جس پر تو آسمان روح القدس کو کبوتر کی مانند اترتے دیکھے گا، وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہوگا، وہی خدا کا بیٹا ہوگا۔ تو یوحنا کو بھی اسی وجہ سے دکھایا گیا ہے۔ سو پریز گاڈ۔ اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا، تجھ سے میں خوش ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے آسمان کو، تقریباً 6 لوگوں نے آسمان کو کھلتے دیکھا ہے، جس میں سے ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والے ہیں، استفنس ہے، حزقیل ہے، اور نتانیل بھی ہیں، اور کون ہے؟ اسٹیفنس کے بارے میں کیا؟ ہاں جی،
पलूस रसूल ऊपर गए हैं, हाँ जी, वो खुलते नहीं देखा। तो ये जो लोग हैं जिन्होंने आसमान को खुलते देखा है। तो और फिर पतरस भी था। पतरस जब दुआ कर रहा था छत पर, तो क्या आसमान खुलता देखा, चादर सी की तरह चीज आई। तकरीबन 6 लोगों ने आसमान को खुलते देखा है। और वहां पर लिखा, वो फिलिप और रू ने उसे बियाबान में भेज दिया, और वो बियाबान में 40 दिन तक शैतान से आजमाया गया और जंगली जानवरों के साथ रहा किया, और फरिश्ते उसकी खिदमत करते रहे। यहां पर वो रूह की हिदायत से कहां पर चला गया, बियाबान में चला गया, और बियाबान में शैतान से आजमाया गया। और यहां पर एक और भी चीज लिखी है, और जंगली जानवरों के साथ रहा करा, द वाइल्ड बीस्ट। तो बियाबान में किस किस्म के जानवर थे? शेर चीते भी हो सकते हैं, वुल्व्स भी हो सकते हैं, बघियाड़ जिसे भेड़िए कहते हैं, और सांप भी हो सकते हैं। बियाबान में सांप भी होते हैं। तो ये बात मुझे वो बात याद दिलाती है जो लूका की इंजील में लिखा है कि चौस यू नो जाकर तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। यीशु को यहां पर ना सिर्फ शैतान पर गालिब आते दिखाया गया है, बल्कि सांप और बिच्छुओं को भी कुचलते दिखाया गया। आमीन। उन पर भी वो फातिह है। सो प्रेज गॉड। और फिर लिखा, फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। मैंने पिछली दफा भी बताया था कि खुशखबरी क्या है। यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मर गया, दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से हमारे निजात के लिए जी उठा। यह है खुशखबरी। यीशु मसीह को जब हम कबूल करते हैं तो ये खुशखबरी को कबूल करते हैं। और खुशखबरी जो है वो क्यों जरूरी है कि बुरी खबर है। बुरी खबर क्या है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और जब हम यीशु मसीह को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ही वाहिद निजात दहिंदा है, तो उसके बगैर हम निजात नहीं पा सकते। क्योंकि लिखा कि आसमान के तले जमीन पर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से वो निजात पा सके। तो दुनिया में कोई भी शख्स निजात नहीं दे सकता सिवाय यीशु मसीह के। आमीन। क्योंकि सब के सब जैसे मैं और आप पैदा हुए हैं, गुनाह में पैदा हुए हैं। एक ही शख्स है जो बगैर गुनाह के पैदा हुआ, वो यीशु मसीह है। आमीन। प्रेज गॉड। और गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और शमौन के भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे। और यीशु ने उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फिलिप और जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अब ये क्यों यीशु मसीह ने जाके मछेरों को चुना है शागिर्द होने के लिए? इसकी एक वजह थी, क्योंकि ये भी एक नबूवत थी जो यिर्मयाह ने कही थी कि मैं मछेरों को लाऊंगा, मछेरों को चुनूंगा, वो लोगों को पकड़ेंगे। सो प्रेज गॉड। 16:16 में है, तो आप देख सकते हैं। तो ये यहां पर भी यीशु की एक एक जिंदगी का स्टेप जो है नबूवतों को पूरा करता जा रहा है। आमीन। और यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फिलिप और जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिया। थोड़ी दूर बढ़कर उसने जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को कश्ती पर जालों की मरम्मत करते देखा। उसने फिलिप और उनको बुलाया और अपने बाप जब्दी को कश्ती पर मजदूरों के साथ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। एक और मैं स्टडी कर रहा था कि जब यीशु कहता है कि फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, तो वो असल में ये कह रहा है कि मेरे पीछे आओ, मैं तुमको अपनी मानद बनाना चाहता हूं। असल में जो शागिर्द की सही डेफिनेशन है, जो
عبرانی زبان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے تالمید. اور تالمید کا مطلب یہ ہے کہ ایگزیکٹ کاپی آف دا ماسٹر، ایگزیکٹ کاپی آف دا رابائی، کہ وہ بالکل ہو بہو اپنے استاد کی مانند ہوتا ہے. کیونکہ لکھا ہے کہ کوئی بھی جو شاگرد ہے وہ استاد سے بڑا نہیں ہو سکتا. یہ کافی ہے کہ جو شاگرد ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے، وہ اپنے استاد کی مانند بنے. پریز گاڈ. اور ایک ہی واحد شخصیت ہے جو چاہتی ہے کہ ہم اس کی مانند بنیں. آمین. اور وہ شخصیت کون ہے؟ یسوع مسیح. کبھی کوئی دولت مند بڑا بندہ بلینر چاہتا ہے کہ وہ ہم اس کی مانند بلینر ہو جائے، یا جیسے اس کے پاس دولت ہے، جیسے اس کا نام ہے، ہمارا بھی ویسا ہی نام بن جائے؟ یہاں تک کہ پریچر نہیں چاہتے کہ اس لیول پر ہم جس لیول پر فلاں فلاں بندہ ہو رہا ہے استعمال، ہم بھی اس لیول پر پہنچ سکیں. لیکن یسوع مسیح، کیا بات ہے یسوع مسیح کی، وہ کہتا ہے کہ تم کیا بنو؟ میری مانند بنو. وہ اس لیول پر، اور نہ صرف اس لیول پر بلکہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جہاں میں ہوں میں چاہتا ہوں تم بھی وہاں پر ہو. میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے مکان تیار کروں، اور پھر کیا کروں گا؟ آ کر تم کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور جہاں میں ہوں تم بھی وہاں پر ہو. اور پھر وہ کہتا ہے کہ جیسے میں غالب آ کر اپنے باپ کے تخت پر بیٹھ گیا ہوں، اسی طرح تم کو بھی میں کہاں پر بٹھاؤں گا؟ اپنے ساتھ اپنے تخت پر. کبھی کوئی چاہتا ہے، کوئی پریزیڈنٹ، کوئی پرائم منسٹر، کوئی بڑا پریچر، کہ آپ کو اس لیول پر بٹھا دے؟ چاہتا ہے؟ نہیں. یہ یسوع کی ہمت ہے. پریز گاڈ. اس لیے ہمیں اس سے ہی پیار کرنا چاہیے. پریز گاڈ. کیونکہ اس نے ہمیں اپنی صورت و شبیہ پر بنایا ہے. اسی لیے یسوع جو ہے وہ پیار کے، عزت کے، احترام کے لائق ہے. کوئی شخص مجھے اور آپ کو یسوع سے بڑھ کر پیار نہیں کر سکتا. چاہے کوئی کتنے بھی دعوے کرے گا، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میں آپ سے پیار کرتی ہوں. نہیں 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 نہیں. یسوع سے بڑھ کر آپ کو کوئی بھی پیار نہیں کر سکتا. آمین. آئیے پھر ہم یسوع سے پیار کریں. ہاللیلویا. اور یہاں پر اس کی بھی کچھ ڈیمانڈز ہیں. جب وہ پیار کرتا تو کیا ہوا؟ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. یہاں پر لکھا شمعون اور شمعون کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے. یسوع نے ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا. وہ فل فور جال چھوڑ کر کیا ہوا؟ اب کچھ پرائس ہمیں پے کرنا پڑتی ہیں یسوع کے پیچھے چلنے کے لیے. آمین. یسوع کے پیچھے چلنا آسان بات نہیں ہے جسم کے لیے. جسم جو چاہتا ہے کہ میں یہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں. لیکن جب ہم نے یسوع کے پیچھے چلنا ہے تو ہمیں کچھ چھوڑنا پڑے گا. یسوع مسیح نے کیا کیا؟ یسوع مسیح نے بھی چھوڑا ہے. اس نے اپنے جہو جلال کو، آسمان کو، اپنے تخت کو، سب کچھ کو چھوڑ کر اس زمین پر آ گیا. فلپیوں 2 میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اور یسوع نے ہمارے لیے نمونہ چھوڑا ہے. آمین. جب ہم چھوڑتے ہیں تو پھر کچھ پاتے ہیں. کچھ پانے کے لیے کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. آج صبح میں ایک بات کر رہا تھا کہ بہت دفعہ ہم چاہتے کہ نہیں، ہم نے یہیں پر ہی کام کرنا ہے، ہم نے یہیں پر رہنا ہے. اب یسوع جو 30 سال کا جب انہوں نے ہوا تو انہوں نے منادی کرنا شروع کی. تو یسوع نے سب سے پہلا سرمن کہاں پر دیا تھا؟ ناصرت میں. ہاں جی. لوکا 4 باب اس کی 18 آیت میں جب آپ دیکھتے تو یسوع جو روح القدس سے بھرا ہوا کہاں پر آیا؟ ناصرت میں آیا. 40 دن کے بعد کہاں پر آیا؟ ناصرت میں آیا. ناصرت میں آ کر انہوں نے کیا کیا؟ منادی کرنا شروع کی. لوگوں نے قبول کیا؟ نہیں. کیوں؟ میں مزید پڑھ رہا تھا کہ اس کے اپنا خاندان اس کے خلاف تھا، اس کے بھائی اس کے خلاف تھے. اگر آپ پڑھیں تو یوحنا کی انجیل
تو وہاں پر لکھا کہ اس کے بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی تو ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے، جو کوئی مشہور ہونا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا، جا کر دنیا پر اپنے آپ کو ظاہر کر، کہ وہ کیوں ایسا کر رہے تھے؟ وہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اور میں نے یہ بھی پڑھا کہ جب یسوع نے ایک جگہ جانا ہوتا تھا تو یعقوب جو تھا وہ پہلے ایک دن پہلے جا کر یسوع کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتا تھا۔ اس کا اپنا بھائی، اس کا جو ہیف برادر جسے ہم کہتے ہیں، ہیف برادر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ مریم کا بیٹا تو تھا یعقوب، لیکن وہ خدا کا بیٹا نہیں تھا۔ یسوع صرف خدا کا بیٹا ہے اور مریم کا بیٹا ہے، لیکن یعقوب جو تھا، جو دوسرے 4 بھائی تھے، وہ کس کے؟ مریم اور یوسف کے بیٹے، اور 2 بہنیں بھی ہوں گی۔ تو یہ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ اسی جگہ پر ہی کامیاب ہوں۔ کئی دفعہ ہمیں کامیابی کے لیے جو ہے کچھ جگہوں کو، کچھ لوگوں کو، کچھ چیزوں کو چھوڑنا ہے اور ان جگہوں پر جانا ہے، ان لوگوں کو فرینڈز بنانا ہے، ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے جو ہماری ترقی کا باعث ہو۔ آمین۔ پھر وہ کفرنہوم میں داخل ہوا اور فلف اور سبت کے دن عبادت خانہ میں جا کر تعلیم دینے لگا۔ یہاں پر آپ اس انجیل میں ایک لفظ دیکھیں گے، فلف اور، یہ کافی دفعہ، تقریباً 44 سے زیادہ دفعہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ جو فلف اور کا جو لفظ ہے آپ کو ایک شخصیت دکھاتا ہے، اور وہ شخصیت ہے پطرس کی۔ پطرس بڑا جذباتی تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی بات اس نے، چاہے غلط ہے چاہے صحیح ہے، اس نے بول دینا فٹافٹ، اس نے پرواہ نہیں کرنی کے، اور کئی دفعہ غلط ہی بول دیتا تھا اور بےزتی کرواتا تھا۔ لیکن اس کے جذبے کے لیے بھی میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ہی واز ریئلی امیزنگ پرسن۔ اب یہ جو یہاں پر کیا کہ میرے پیچھے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا، تو یسوع نے کہا کہ میری مانند بنو۔ تو یہ پطرس جو ہے، اب اس نے جب یسوع کو پانی پر چلتے دیکھا تو پطرس کو پتا ہے کہ اگر وہ کشتی سے نکل کر پانی پر آئے گا تو وہ ڈوب جائے گا ہی۔ وہ مچھیرا تو اتنے سالوں سے جھیل پر کام کر رہا ہے، لیکن کیوں، کون سی ایسی چیز تھی جو پطرس کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ پانی پر چلے؟ وہ چاہتا تھا کہ میں بھی اپنے ربی کی مانند بنوں، اپنے استاد کی مانند بنوں، اور اس قدر وہ شدت سے چاہتا تھا چاہے مجھے ڈوبنا بھی پڑے کوئی بات نہیں۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ اور یہی ایک اس کا جذبہ، گو اس نے انکار کیا ہے، لیکن جب آخر میں ہم دیکھتے جب وہ روم میں اس کو پکڑ کر سلیب پر چڑھانا تھا تو کیا ہوا؟ اس نے کہا نہیں، مجھے ایسے سلیب نہیں چڑھانی، اس طرح تو میرا خداوند چڑھا تھا، مجھے الٹی سلیب چڑھا دو۔ پریز گاڈ۔ جذبہ ہونا چاہیے۔ کبھی غلط باتیں ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن جذبہ شدت سے۔ آئی لو پیٹر، مجھے پطرس سے پیار ہے، آئی ریئلی لائک ہز۔ اور پھر وہ کفرنہوم میں داخل ہوئے اور فلف اور سبت کے دن عبادت خانہ میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے، کیونکہ وہ ان فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ وہ فلف اور ان کے عبادت خانہ میں ایک شخص ملا جس میں ناپاک روح تھی۔ وہ یوں کہہ کر چلایا کہ اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ یہ عبادت خانہ میں شخص آیا ہے، اس کا مطلب وہ پہلے بھی آتا تھا۔ تو یہاں سے ایک اور بھی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کئی لوگ کہتے ہیں مسیحوں میں بدروہیں نہیں ہوتی۔ مسیحوں میں بھی بدروہیں ہو سکتی ہیں، اور بہت سارے مسیحوں میں بدروہیں ہیں۔ بدرو ان کی روح میں نہیں ہے، بدرو ان کی جان میں اور جسم میں ہو سکتی ہے، جو بیماریوں کی وجہ ہوتی ہے، جو خرابات کا سبب بنتی ہے۔ روح تو ان کی نجات پا چکی ہے جس دن انہوں نے توبہ کی ہے، لیکن ابھی تک جو عادات، خراب عادات ہیں، وہ ساری ابھی وہ ان کو ڈیلیورنس کی ضرورت ہے۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے اس میں ناپاک روح تھی، انکلین اسپرٹ۔ تو وہ یوں کہہ کر چلایا، اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے۔
बदरू को कैसे पता चला कि वो खुदावंद यीशु मसीह को जानता है? वो इसलिए कि इससे पहले कि लूसीफर जो था वो रेबेल करता, बागी बनता, गुरूर घमंड आता और आसमान से उसको किक आउट किया जाता है, ये सारे के सारे आसमान पर ही रहते थे, जिनको हम बदरुए अब कहते हैं। तो ये जो 1/3 है एंजल्स हैं, उनको किक आउट किया गया आसमान से, बदरुए हैं, जिसको हम बदरुए कहते हैं। तो वो उस वक्त उन्होंने यीशु मसीह को देखा था। और मैंने कई गवाहियां भी सुनी, आप बदरुएं बड़ी पछताती कि हमने क्यों लूसीफर का साथ दिया और हम आज दुख में हैं, परेशानी में। अब उनके लिए कोई तौबा की जरूरत, तौबा क्या कहते हैं उनको, दे कैन नॉट रियली रिपेंट, क्योंकि उन्होंने खुद अपने आप को डिसीव किया है। यू नो, इंसान क्यों तौबा कर सकता है, शैतान क्यों तौबा नहीं कर सकता? और शैतान की तौबा क्यों कबूल नहीं होगी? इंसान की तौबा क्यों कबूल होती है? क्योंकि शैतान ने इंसान को गमराह किया है। लेकिन शैतान को किसने गमराह किया? उसने खुद अपने आप को गमराह किया, इसलिए उसे उसकी तौबा कबूल नहीं हो सकती, और ना वो तौबा कर सकता है। आमीन। तो यीशु ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रह और इसमें से निकल जा। हमें कई दफा हम बड़े खुश होते हैं कि ओ बदरुएं तो मुझे जानती हैं। यीशु मसीह ने कहा इस बात से खुश नहीं होना कि बदरुएं हमारे ताबे हैं, इस बात से खुश हो कि आसमान पर हमारे नाम लिखे गए हैं। आमीन, प्रेज गॉड। और सब लोग हैरान और आपस में क्या कर बहस करने लगे कि ये क्या है, ये क्या, ये तो नई तालीम है। वो नापाक रूहों को भी इख्तियार के साथ हुक्म देता है और उसका हुक्म मानती हैं। और फिल्फ और उसकी शोहरत गलील के उस तमाम नवाही में हर जगह फैल गई। और वो फिल्फ और अबाद खाना से निकल कर यकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और इंद्रियास के घर आए। शमौन की सास तप में पड़ी थी, उन्होंने फिल्फ और उसकी खबर उसे दी। उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाया और तप उस पर से उतर गई और वो उनकी खिदमत करने लगी। शाम को जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उनको जिनमें बदरुएं थी उसके पास लाए, और सारा शहर दरवाजे पर जमा हो गया। और उसने बहुतों को जो तरह तरह की बीमारियों में गिरफ्तार थे अच्छा किया, और बहुत से बदरूहों को निकाला और बदरूहों को बोलने ना दिया, क्योंकि वो उसे पहचानती थी। लग रही सब वही बात हम जो हमने पहले सीखी है, क्योंकि वो उसे पहचानती थी कि वो कौन है, क्योंकि उन्होंने यीशु को देखा था जब वो आसमान पर था, और वो भी जब आसमान पर थी उन्होंने यीशु को देखा था। और कई दफ़ा ये सवाल पूछा जाता है कि क्या हमें बदरुओं से बातचीत करनी चाहिए जब हम बदरुएं निकाल रहे हैं? मेरे ख्याल 99% आई विल से नो। कुछ मौका ऐसे है, जैसे यीशु ने एक दफ़ा बात की है जब वो शख्स में लश्कर था, तो उससे बात की है, और उसकी जब हम उस पर आएंगे तो उसकी वजह भी बताएंगे क्यों की है। और एक दफ़ा और यीशु मसीह ने उस बाप से पूछा जिसके बेटे को मिर्गी का दौरे पड़ते थे कि इसको कब से है। तो ये और यीशु मसीह ने ऐसी बात मजीद हम नहीं देखते। तो हम कह सकते कि 99% आई विल से डोंट टॉक विद डीमंस। और कुछ ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसे प्रीचर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बुदरुओं से बड़ी बातें करना पसंद करते हैं। यीशु से बातें करें, बुदरुओं से बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आमीन। और ना हमें बुदरुओं से कोई क्रेडिट चाहिए कि हाँ हम बुदरुएं मेरी बड़ी तारीफ करें। क्या बात है कि फला पादरी पहुंचा है तो बुदरुएं कह रही हैं फला पादरी आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसी बात नहीं करनी। बुदरुओं से हमें कोई तारीफ नहीं चाहिए। बुदरुओं को कहना गेट आउट इन जीसस नेम, यीशु के नाम में निकल जाओ। आमीन। और सुबह ही दिन निकलने से पहले, बहुत पहले, वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की। यहां पर हमें सिखाया जाता है कि यीशु जो है वो दुआ करने वाला शख्स था, और हमें भी उसकी मानद बनना है।
الگ جگہ جا کر دعا کرنی ہے، اور شمعون اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے گئے۔ اب یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ جو شاگرد تھے وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ یسوع کو اکیلا چھوڑے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی ہر ایک سٹیپ کو واچ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو استاد ہے وہ کیسے ہر کام کرتا ہے، اس کو امیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یسوع کے امیٹیٹرز بننا ہے، یسوع کی نقل کرنی ہے، کسی بندے کی نقل نہیں کرنی۔ آمین۔ یسوع کی نقل کرنی ہے۔ اور شمعون اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے گئے، اور جب وہ ملا تو اس سے کہا سب لوگ تجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے ان سے کہا آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، کیونکہ میں اس لیے نکلا ہوں۔ اب کیا ہے، انسان ہوتے ہوئے یار اتنے لوگ میرے اب پیروکار بن گئے، اتنے فالوور بن گئے، اب مجھے اسی شہر میں نا چرچ بنا لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یسوع مسیح نے ایسا نہیں کیا، نہیں، یسوع مسیح نے کہا نہیں، آگے جانا۔ اس کا اپنے پرپس کو یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ لوگوں کو دیکھ کر ہم اپنے پرپس سے ہٹ جائیں۔ ہم نے اپنے جو مقصد، جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں چنا ہے نا، اس کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ آمین۔ چاہے کتنے بھی لوگ، ہزاروں لوگ ایک شہر میں کیوں نہ ہمیں فالوور بن جائیں، اگر جب یسوع کہہ رہا تو آگے جانا، آگے جانا۔ پریز گاڈ، ہاللویا۔ تو اس نے کہا آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلے تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، کیونکہ میں اسی لیے نکلا ہوں۔ اس نے اپنا پرپس بتا دیا کہ میرا پرپس یہ ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد جاننا ضروری ہے۔ وہ تمام گلیل میں ان کے عبادت خانوں میں جا جا کر منادی کرتا اور بدروحوں کو نکالتا رہا۔ اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اب ویری انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب ہم یوحنا کی انجیل پڑھتے ہیں، متی کی انجیل پڑھتے ہیں، متی کی انجیل پڑھتے ہیں، تو متی کی انجیل میں بھی پہلا معجزہ جو ہے وہ کوڑی کا ہے 8ویں باب میں، اور یہاں پر بھی کوڑی کا جو انٹریکشن ہمیں دکھایا گیا ہے وہ کوڑی والا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اس بات کو یہودی جو تھے وہ گناہ، ناپاکی، برا سمجھتے تھے۔ تو یسوع کو یہاں پر دکھایا گیا کہ وہ پاک کرنے والا شخص ہے۔ اور ایک کوڑی کو اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے، پاک صاف کر سکتا ہے۔ آمین۔ اس نے یہ نہیں کہا کوڑ ہٹا سکتا ہے، پاک صاف، کوڑ کا ہٹ جانا، گناہ کا ہٹ جانا ہے، ناپاکی کا ہٹ جانا ہے۔ اور پریز گاڈ، اور کیا کیا یسوع نے؟ اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اس سے چھو کر اس سے کہا میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا، اور فی الفور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ اب دس از ویری انٹرسٹنگ۔ ایک ٹرانسلیشن میں پڑھ رہا تھا، وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع نے اس کو چھوا، and the moment he said be cleansed, he was cleansed۔ چھونے سے نہیں، چھوا ہے یسوع نے، لیکن کیا ہوا؟ بولا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب جب ہم نے ہاتھ رکھنا ہے بیماروں پر تو ہاتھ رکھنے کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ بولنا ہے۔ there's a power in your word۔ یسوع مسیح نے کہا کہ I want, I will, this is my desire کہ تو پاک صاف ہو جا۔ اینڈ اس میں لکھا کہ the moment he said I will, he was cleansed۔ کہ جب اس نے یہ کہا کہ تو پاک صاف ہو جا تو وہ فوراً پاک صاف ہو گیا۔ تو فی الفور اس کا کوڑ جاتا رہا اور پاک صاف ہو گیا۔ اور اس نے اسے تاکید کر کے فی الفور رخصت کیا۔ یہاں ہم دیکھتے فی الفور، اور اس سے کہا خبردار کسی کو کچھ نہ کہنا، مگر جا کر اپنے تائی کاہن کو دکھا اور اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت ان چیزوں کی جو موسیٰ نے مقرر کی ہیں نظر گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ لیکن وہ باہر جا کر بہت چرچا کرنے لگا
اور اس بات کو ایسا مشہور کیا کہ یسوع شہر میں پھر ظاہراً داخل نہ ہو سکا، بلکہ ویران مقاموں میں رہا اور لوگ چاروں طرف سے اس کے پاس آتے تھے۔ آمین۔ you know, جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو میں بہت خود قائل ہوتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ ہم اس مقام پر نہیں ہیں۔ کیوں؟ یسوع کوئی ایڈورٹائز نہیں کر رہا، کوئی ٹی وی پر بھی نہیں کہا اشتہار چھپوا رہے کہ چلو بھائی آ جائے، منادی ہو رہی ہے فلاں فلاں جگہ پر۔ ہاں جی، نہیں نہیں نہیں، کیا ہے؟ وہ بیابان میں ہے اور کیا ہے؟ لوگ آ رہے ہیں۔ آمین، پریز گاڈ۔ تو کئی دفعہ میں سوچتا ہوں کہ یار ہمیں تو یسوع کی مانند بننا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا تو سلسلہ ہی الٹا ہے۔ لیکن آئیے ہم شدت کے ساتھ دعا کریں تاکہ یہ اس جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی مانند بن سکے۔ آمین۔ اور مرکز کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو پچھلی میٹنگ میں آپ کو بتایا کہ مرکز جو تھا ایکچولی وہ سیرینی، مطلب اٹس نارتھ افریقہ کا جو ٹاپ ہے اس جگہ پر پیدا ہوا تھا۔ مرکز کا جو باپ تھا وہ یونانی تھا جس کا نام ارسطبولس تھا، اور یہ رومی گورنمنٹ میں بڑی ہائی پوزیشن پر تھا، بڑا مالدار شخص تھا، اور اس کو ایک یہودی لڑکی سے پیار ہو گیا جس کا نام مریم تھا، اور ان کے ایک بیٹا پیدا ہوا، اور انہوں نے کیا کیا کہ اس کا نام کیا رکھا؟ یوحنن مارکس۔ یوحنن جو ہے عبرانی زبان میں یوحنا کے لیے یہ بڑا کامن نام تھا، اور مارکس جو تھا وہ گریک میں تھا۔ تو یہ دونوں کیا کہتے ہیں، بیوی کی طرف سے یوحنا اور مارکس خاوند کی طرف سے ہو گیا، تو یہ جو نام اس طرح رکھا گیا۔ ان کا گھر ایک الیگزینڈریا میں بھی ان کا گھر تھا جسے اسکندریہ کہتے ہیں، اور پھر وہ وہاں سے موو ہو کر کیا ہوا کہ آ گئے اسرائیل میں، اور ان کا ایک بڑا گھر تھا کانا گلیلی میں تھا، اور ایک گھر انہوں نے پھر یروشلم میں بھی لے لیا جو بڑا گھر تھا۔ اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یروشلم میں جو بڑا گھر جسے ہم بالا خانہ بھی کہتے ہیں، اور وہ گھر جہاں پر یسوع مسیح نے آخری فسح کیا وہ بھی وہی گھر تھا، اور جہاں پاک روح نازل ہوا جب 120 کی جماعت دعا کر رہی تھی، یہ بھی وہی گھر تھا، اور وہ جب دعا کر رہے تھے اور گھر جو ہے وہ ہل گیا، وہ بھی وہی گھر تھا۔ اور وہی گھر جو تھا جب ہم اعمال کی کتاب 12 باب اس کی 12 آیت میں دیکھتے ہیں، تو وہ بھی جس گھر میں وہ سب مل کر دعا کر رہے تھے، اور پطرس جو تھا وہ قید خانہ میں تھا، تو وہ باہر آتا ہے، فرشتہ اس کو لے کر آتا ہے، تو وہ اسی گھر میں گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا مرکز جو تھا، پطرس اس کو اپنا بیٹا کہتا ہے۔ وہ کیونکہ یہ اس وقت تھا، ایک چھوٹا بچہ تھا جب یسوع مسیح نے ان کے گھر میں فسح کیا، اس نے یسوع مسیح کو دیکھا تھا، یسوع مسیح پر یہ خاندان ایمان بھی لے آیا۔ لیکن کیا ہوا کہ مرکز جو تھا ایک دفعہ جب تھوڑا ساتھ یسوع مسیح کے چلا تو یہ برگشتہ ہو گیا۔ پھر کیا ہوا کہ پطرس جو تھا وہ اس کی بیداری کا، اس کو خداوند یسوع مسیح کے واپس لانے کا سبب بنا، اور پطرس وہ شخص ہے جس نے اس کو پانی کا بپتسمہ بھی دیا۔ اور کیونکہ پطرس ایک مچھیرا تھا، اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، اور دوسری طرف جو تھا مرکز کیونکہ ایک ویلتھی خاندان سے تھا، پڑھا لکھا شخص تھا، تو کیا ہوا کہ اکثر یہ ہوتا تھا، بلکہ ہوتا یہ تھا کہ
پطرس جو ہے وہ اس کو ڈکٹیٹ کرواتا تھا، جیسے یہ ساری سٹوری جو ہے اصل میں اس انجیل کو پطرس کی انجیل بھی کہتے ہیں، اور پطرس بولتے جا رہا ہے اور وہ مرکز جو ہے وہ لکھتا جاتا تھا۔ یہ ساری انجیل گو مرکز نے لکھی ہے، لیکن سنائی کس نے ہے؟ پطرس نے۔ اور جب پطرس جو ہے وہ الیگزینڈریا اسکندریہ میں گیا تو اس کو ان کی زبان نہیں آتی، تو یہ اس کو ساتھ لے کر گیا تاکہ اس کا ترجمہ کرے۔ تو مرکز جو تھا وہ ترجمان بھی تھا پطرس کا، اور اس نے 20 سال اسکندریہ میں بڑی دلیری کے ساتھ منادی کی۔ اور کیا ہوا کہ آبویسلی ان دنوں میں لوگ بتوں کی بہت پرستش کرتے تھے، اور اس کو پکڑ لیا گیا اور بہت مارا، اور اس کو گھوڑے کے پیچھے باندھ کر پتھروں پر گھسیٹتے رہے۔ اور جب یہ مواصلہ ہو گیا تو اس کو جیل میں بند کر دیا، تنہا کمرے میں۔ اور اس رات اس کا محبوب اس کے پاس آیا اور اس نے کہا ویل ڈن، گریٹ جاب، یو ڈوئنگ ونڈرفل تھنگ۔ اور وہ محبوب کون ہے؟ یسوع مسیح۔ اور اگلی صبح وہ پھر اس کو ویسے ہی کرنا شروع کر دیا، اس کو گھوڑے کے پیچھے باندھ کر پتھروں پر گھسیٹتے رہے۔ ہم دیکھنا یہاں پر ہے کہ مرکس ایک بہت مالدار شخص تھا۔ مرکس کا باپ جو تھا اس کی بڑی ہائی پوزیشن تھی گورنمنٹ میں، لیکن اس نے یسوع کو فالو کرنے کے لیے پوزیشن کی پرواہ نہیں کی، گھر چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیا۔ کیا ہوا؟ اس نے کس کو فالو کیا؟ یسوع کو فالو کیا۔ اور another day I was learning something. Sometimes people follow Jesus because ان کو کوئی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ چھوڑتے نہیں ہیں بلکہ لینے کے لیے، یسوع سے کچھ لینے کے لیے فالو کرتے ہیں۔ لیکن جو سچا پیار ہے وہ یسوع سے لینے کے لیے فالو نہیں کرنا، بلکہ یسوع کو کچھ، ہم یسوع کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ آمین، پریز گاڈ۔ اور یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں عبرانیوں کا خط جو ہے، وہاں پر موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے، 11واں باب، فیمس چیپٹر، اسے کہتے ہیں ہال آف فیم بھی کہتے ہیں، ایمان کا چیپٹر بھی کہتے ہیں۔ ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا، اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا، اور مسیح کے لیے لان تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ جب ہم مرکز کو دیکھتے ہیں تو مرکز کی زندگی میں بھی ہم ایسا ہی دیکھتے ہیں۔ مرکز نے کیوں چھوڑا؟ جب ہم ریئل میں یسوع سے مل لیتے ہیں تو پھر ہم ہر بات کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چاہے دنیا کی کتنی بھی کوئی قیمتی چیز کیوں نہ ہو۔ آمین۔ تو آئیے ہر اس چیز کو جو بھی ہمیں یسوع کی محبت سے جدا کر سکتی ہے اس کو چھوڑیں، اور let people see Jesus in us۔ آمین۔ اور لوگوں سے بڑھ کر خدا ہمارے اندر یسوع کو دیکھے۔ ہم نے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے۔ Sometimes we like to be famous. I believe فیمس ہونا، زمین پر فیمس ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم آسمان پر فیمس ہوں، آسمان پر جانے جائیں۔ یہاں پر جانا کوئی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔
آسمان پر جانے جائیں۔ آئیے ہم دعا کریں کہ خداوند تو ہم سب پر ایسا بھاری فضل کر تاکہ ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ سکیں جیسے ہم نے مرکز کی زندگی میں دیکھا، جیسے ہم نے موسیٰ کی زندگی میں دیکھا، ان الفاظ کو، ان طور طریقوں کو چھوڑ سکیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے طور سے توبہ نہیں کر سکتے، ہمارے اندر وہ قوت یا طاقت نہیں کہ ہم اپنے طور سے توبہ کر سکیں اور توبہ پر قائم رہ سکیں۔ پاک روح جو مددگار بھیجا گیا ہے اس سے مدد مانگیں، میں مدد مانگوں، آپ مدد مانگیں۔ خدا پاک روح تو آ میری مدد کر تاکہ میں ان تمام چیزوں کو، ان تمام جگہوں کو، ان تمام لوگوں کو، ان تمام طور طریقوں کو، ساری ان الفاظ کو چھوڑ سکوں۔ تو میری مدد کر تاکہ میری زندگی سے تو نظر آئے۔ اور جیسے ہم نے خدا تاریخی طور پر جانا ہے کہ اس دن جب مرکز اس دنیا سے جانے کو تھا تو آ کر اس سے ملا اور اسے کہا ویل ڈن، گریٹ جاب۔ تو خدا ہم بھی جب ہم اس دنیا سے جانے کو ہوں تو خدا تو ہمیں ملے اور ہمیں کہے کہ ویل ڈن، گریٹ جاب۔ خدا ہم پر فضل کر، یسوع کے نام میں دعا مانگتے ہیں، آمین آمین آمین۔